राधा पगली, तूने उन्हें समझाया नहीं? सरकार, मैं क्या समझाती, तूने उन्हें याद नहीं दिलाया, मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। हाँ भूल गई, ये तो मेरे सामने का वाकया है। अब तू कब जाएगी उनके पास? कल फिर जाऊंगी सरकार। अब उनसे कह देना और यकीन दिला देना, मेरे दिल में उनके खिलाफ कोई जज्बा नहीं है। मैंने उन्हें माफ कर दिया, मैं उनकी ममनून करम हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया उसे जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे दिल में उनकी इज्जत है, अजमत है, वक़्त है। क्यों राधा, तू ये सब कुछ कह देगी? कह दूंगी सरकार। और क्यों सरकार, उन्हें वो बात भी बता दूं? कौन सी बात? मोहब्बत वाली, ये बात कि आप भी उनसे मोहब्बत करती हैं? नहीं, हरगिज नहीं सरकार। शहंशाह का फैसला न जाने क्या हो, लेकिन मेरे मुंह से ये बात सुनकर उनमें नई जिंदगी आ जाएगी, उनकी आत्मा को सुख मिल जाएगा, वो गम भूल जाएंगे। आपका क्या बिगड़ जाएगा सरकार, अगर एक सच्ची बात उनसे कह दूं? लेकिन तू न जाने क्या क्या बक जाएगी। नहीं सरकार, मैं झूठ जरा भी नहीं बोलूंगी। तेरा सच भी तो बड़ा तुलानी होता है। तू अपने सच में भी तो नमक मिर्च लगाने की आदी है। नहीं, तेरा खामोश रहना ही अच्छा है। और फिर मोहब्बत ऐसी चीज भी नहीं कि इसका चर्चा किया जाए। सरकार सुनिए तो सही, क्या करूं सुनकर? देख, वो मुझे इतना चाहते हैं, लेकिन आज तक ये लफ्ज कम से कम मेरे सामने जबान पर नहीं लाए। आज तक उन्होंने मेरे सामने मुझसे दावा मोहब्बत नहीं किया। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वो खुद ही महसूस कर लेंगे कि मैं उन्हें चाहती हूँ। लेकिन मेरी भी तो एक बात सुन लीजिए। क्या बात कहना चाहती है? मैं ये कब कहती हूँ कि आप कुछ कहें? फिर मैं तो ये इजाज़त चाहती हूँ कि उनके मायूस दिल को अपनी तरफ से, अपनी ज़बान से, अपने बोलों से यकीन दिला दूँ कि उनकी मोहब्बत बेअसर नहीं है। जिसे वो चाहते हैं उसे भी उनसे मोहब्बत है। क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा? सरकार सच कहती हूँ, इस तरह उन्हें नई ज़िंदगी मिल जाएगी। ये तेरा ख्याल है, लेकिन सरकार मेरा ये ख्याल हकीकत पर मबनी है। कैसे जाना तूने? खुदा को देखा नहीं, अक्ल से पहचाना। उजला को देखती हूँ, खा खा कर ठांटा हो रहा है। खूब खुश है, हशाश बशाश नजर आता है। क्यों? तू ही बता। इसलिए कि जानता है कि उससे मोहब्बत करती हूँ। इस यकीन पर वो खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर भी चढ़ जाएगा। और तेरे राना साहिब और मेरे राना साहिब का ये है कि एक तरफ तो वो मौत के दिन गिन रहे हैं, इसकी आरजू कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो गम में घुले जा रहे हैं कि उन्होंने आपको दुख दिया है। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपसे नफरत के सिवा कुछ भी नहीं मिल सकता उन्हें। लेकिन अगर उन्हें ये बात मालूम हो जाए कि उनकी आह बेअसर नहीं रही, उनकी मोहब्बत ने आपको भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है, और फिर अगर वाकई खुदा न खास्ता उन्हें मरना पड़ा, तो वो खुशी खुशी आपकी मोहब्बत को सीने से लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। क्यों ऐसी बदफाली की बातें जबान से निकालती है पगली? लेकिन सरकार, बदफाली की ये बातें आपकी तरफ से मायूसी होकर वो करते हैं। आखिर तू क्या चाहती है? सिर्फ ये कि उन्हें मालूम हो जाए उनकी मोहब्बत यकतरफा नहीं है। अच्छा, जो तेरा जी चाहे कर। तो इजाजत है मुझे सरकार? हाँ। फिर राधा ने वो खत निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए सरकार अपनी अमानत। आयशा ने पूछा, ये क्या है? ये खत है जो राना ने आपको दिया है, और इसका जवाब भी मांगा है कल। आयशा ने खत उसके हाथ से लेकर मुट्ठी में दबा लिया। राधा ने तकाजा किया, पढ़िए। वो खत को इसी तरह मुट्ठी में दबाए दबाए गोया हुई। क्यों पढ़ूं? खत मेरे नाम है या तुम्हारे नाम? है तो आपके नाम, मगर सुनना मैं भी चाहती हूँ। आयशा ने झड़कते हुए जवाब दिया, पागल हुई हो कुछ? पराया खत न पढ़ते हैं न सुनते हैं, ये पाप है। मैं पापन सही, लेकिन सुनकर रहूंगी, और अगर मैं ना सुनाऊं तो आइंदा कभी कोई खत नहीं लाकर दूंगी। लेकिन तुमसे फरमाइश किसने की थी कि पायम? राणा नीतो सिंह का खत अभी आयशा की मुट्ठी में दबा हुआ था। राधा और गुलचेहरा के जाने के बाद वो इत्मीनान से अपने बिस्तर पर पांव लटकाकर बैठ गई। उसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं आपको किसी लक़ब से याद नहीं करूंगा, लक़ब की जरूरत भी क्या है। अलबत्ता आज आपके सामने अपना दिल खोल कर रख देना चाहता हूँ। जो बात मैं अब तक नहीं कह सका वो अब कह रहा हूँ, और शायद अब भी ना कहता, लेकिन जानता हूँ मेरे सफर आखिरत का जमाना करीब आता जा रहा है। फिर इस दुनिया को छोड़ने से पहले अगर अपनी आखिरी तमन्ना का इजहार कर दूं तो शायद कोई हर्ज नहीं, और अगर है भी तो आपकी ज़ात से उम्मीद है मुझे माफ़ कर देंगी। पहली बात तो यह है कि मैं आपसे मोहब्बत तलब करता हूँ, इतनी ही सच्ची, इतनी ही पाक और इतनी ही बेलौस जितनी इस दुनिया में की जा सकती है। इस मोहब्बत को एक कीमती पूंजी की तरह मैं अपने कलेजे से लगाए हुए ये ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी, और मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगी। खफा ना हो जाइएगा। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मुहिब दीनो मजहब और कौम मिल्लत की हुदूद से बेनियाज है। इस तफर्रुक़े के होते हुए मैंने आपसे मोहब्बत की,
اور میرا دعویٰ ہے کہ صرف یہی ایک ایسی چیز ہے جو مجھ سے چھینی نہیں جا سکتی، نہ تلوار کے زور سے، نہ موت کے خوف سے۔ جب تک آپ میری مہمان رہیں میں یہ لفظ زبان پر نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ اس وقت اگر میں اظہار محبت کرتا تو آپ اسے میری ہوس پر معمول کرتی۔ آپ سوچ سکتی تھیں آپ میرے بس میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں، میں آپ کو ہر طرح سے مجبور کر سکتا ہوں۔ پھر میری محبت آپ کی نظر میں کوئی وقت نہ رکھتی، میں آپ کی نظر سے گر جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے اپنے وطن واپس جانا چاہا تو گو میرے دل پر آرے چل رہے تھے، لیکن میں نے نہ آپ کو روکا، نہ اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، بلکہ وعدہ کیا خود اپنی حفاظت میں آپ کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں آپ جانا چاہیں گی۔ رادھا نے مجھے منع کیا، اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ میں آپ کو نہ جانے دوں۔ رفتہ رفتہ آپ مجھ سے مانوس ہو جائیں گی، میری محبت کی قدر کرنے لگیں گی۔ رادھا نے یہ رائے بدنیتی سے نہیں دی تھی، اسے خود بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی محبت سے مجبور ہو کر یہ رائے دی تھی، لیکن میں نے اس کی بات رد کر دی۔ میں اپنی محبت کی بے لوثی کا امتحان لے رہا تھا، میں اپنی محبت کو سچائی کی کسوٹی پر کس رہا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ رادھا کی بات رد کر کے، اس کی رائے نہ مان کر، میں ایک کڑے اور بہت سخت امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے خود بھی اپنی بے لوث محبت پر اعتبار آ گیا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کا اقرار میں قید کی حالت میں کر رہا ہوں۔ آپ کو پانے سے ہر طرح مایوس ہونے کے بعد اب دنیا کی کوئی طاقت ہم دونوں کو ایک نہیں کر سکتی۔ اب آپ ایک کنارے پر ہیں، میں دوسرے کنارے پر۔ جس طرح ندی کے دو کنارے نہیں مل سکتے، اس طرح ہم دونوں بھی نہیں مل سکتے۔ لہٰذا اب اگر اپنی محبت کا اعتراف کر رہا ہوں تو یہ بھی اس اطمینان پر کہ آپ اس میں دغا، فریب، دھوکہ، موقع پرستی کا شائبہ نہیں محسوس کریں گی۔ میں صرف ایک حقیقت آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اور بس، وہ بھی اس لیے کہ میرے بعد شاید آپ مجھے اور میری محبت کو یاد کر لیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرا سب سے بڑا انعام ہوگا، سب سے بڑی سوغات۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس سے زیادہ کی آرزو کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ تیسری اور آخری بات جو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب تک میں نے آپ کے کردار کا جلوہ نہیں دیکھا، جب تک میں نے آپ کی سیرت اور کردار کی بلندی نہیں دیکھی تھی، اس وقت تک میں واقعی لٹیرا تھا۔ کتنے قافلے میں نے لوٹے، نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون میری گردن پر ہے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ کے شہید والد روح اللہ صاحب کو آن اور شان کے ساتھ اپنے دین اور غیرت قومی پر گردن کٹاتے دیکھا، اس نے میری کایا پلٹ دی۔ میں اپنے آپ کو بزدل محسوس کرنے لگا۔ بہادری تو اس بوڑھے شخص پر جس کا نام روح اللہ تھا ختم تھی۔ میں نے اپنے زندگی میں بہت سے مارکے دیکھے ہیں، بہت سے مارکے سر کیے ہیں، بہت سے بہادروں کو دیکھا ہے، بہت سے جیالے میری نظر سے گزرے ہیں، لیکن روح اللہ، بوڑھے، کمزور اور ضعیف روح اللہ نے جس تیور سے تلوار چلائی، جس دمخم کے ساتھ اپنے سے 20 گنا آدمیوں سے لڑا اور لڑتا ہوا مرا، اس نے مجھے دوسرا آدمی بنا دیا، ایک ایسا آدمی جو پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ مسلمانوں سے میل جول بہت دنوں سے رکھتا ہوں، دکن کی مسلم ریاستوں سے میرے اور میرے خاندان کے گہرے مراسم رہ چکے ہیں۔ گو ان تعلقات میں سیاست کو دخل تھا، لیکن میل جول بہرحال بہت گہرا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، ان کے اسلام کو دیکھا، لیکن نہ وہ مجھے متاثر کر سکے نہ ان کا اسلام، لیکن صرف ایک شخص نے، اور آپ سمجھ گئی ہوں گی وہ شخص روح اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، میرے اندر انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ روح اللہ نے مر کر بتا دیا مسلمان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ روح اللہ نے شہید ہو کر بتا دیا اسلام کیا چیز ہے، اور یہ جب دل میں گھر کر لے تو پھر کبھی نہیں نکلتا، نہ تلوار کی نوک سے، نہ خنجر کی دھار سے۔ میں اپنے آپ کو آپ سے چھپاتا رہا، لیکن اگر آج آپ کے سامنے یہ اقرار کروں کہ ادھر مولوی روح اللہ کی نعش بے کفن زمین پر تڑپی، ادھر اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا، میں مسلمان ہو گیا، تو تعجب نہ کیجیے گا، میں اسی دن مسلمان ہو گیا تھا۔ گو اس کا اقرار میں نے خود اپنے آپ سے بھی نہیں کیا تھا، جس روز آپ نے میری حویلی میں قدم رکھا تھا، لیکن اب اس حقیقت کو نہ اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوں نہ آپ سے۔ آپ میرے اسلام کی گواہ ہیں۔ آپ سے جو شخص محبت کر رہا ہے اور آپ کی محبت کا کلمہ پڑھتا ہوا جو شخص موت کا انتظار کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ میرے جرائم کی فہرست شہنشاہ تک پہنچ چکی ہے۔ غلط نہیں ہے، ان جرائم کی سزا موت ہی ہو سکتی ہے، اور میں اس سزا کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے صرف یہ استدعا ہے کہ میرے قتل کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیے گا کبھی کبھی، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ خط عائشہ کے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا اور وہ تکیے سے منہ ڈھانپے سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رادھا شہزادی زیب النساء کے پاس سے عائشہ کے پاس واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئی، دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی اور بیٹھ گئی، اپنے آنچل سے اس کے آنسو پونچھے اور محبت بھرے لہجے میں سوال کیا، میری سرکار کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں پھر آبگوں ہو گئیں، پھر اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے موتی آنسوؤں کی صورت میں برسنے لگے۔ رادھا نے اسے گلے سے لگا لیا، خود بھی رونے لگی اور روتے روتے پوچھا، کیا نہ بتائیے گا، مجھ سے بھی راز رکھیے گا؟ عائشہ نے آنسو پونچھ لیے اور گلو گرفتہ آواز میں کہنے لگی، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ اب زندہ نہیں رہ سکتے، شہنشاہ کے دربار سے ان کے لیے قتل کا فرمان صادر ہوگا۔ ان کی زبان پر تو بس ایک ہی فقرہ ہے، مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں، میری سزا موت ہو سکتی ہے۔ لیکن سرکار، انہوں نے تو اس خط میں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے۔ عائشہ نے دریافت کیا، کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو تم؟ وہ بولی، رانا جی مسلمان ہو چکے ہیں، یہ تو مجھے آج معلوم ہوا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی۔ لیکن ایک بات تو بتا۔ جی سرکار، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ جی، سچے دل سے۔ اور سردار اجلا سنگھ؟ وہ تو نہیں ہوا، تو کیا اسے چھوڑ دے گی؟ ہاں، اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو ضرور چھوڑ دوں گی۔ آپ کو خاص الخاص بات بتانے آئی تھی۔ وہ کیا؟ ابھی شہزادی نے مجھے یہی بتانے کو بلایا تھا کہ پرسوں شہنشاہ کی بارگاہ میں مقدمے کی پیشی ہو رہی ہے۔ پرسوں؟ جی پرسوں۔ اور آخر وہ دن آ گیا جس کا ایک عرصے سے انتظار تھا۔ آج شہنشاہ کے سامنے رانا نیتو سنگھ اور اجلا وغیرہ کی پیشی تھی۔ دیوان عام حاضرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ان میں امرائے ملک بھی تھے، حکام شہر بھی، سرداران فوج بھی، خانوادہ شاہی کے ارکان بھی۔ نیتو سنگھ ایک مجرم کی طرح تخت شاہی کے قریب کھڑا تھا، مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ اسے اپنی حراست میں لیے ہوئے تھا، اور اجلا سنگھ اس کے بالکل پیچھے استادہ تھا اور منتظر تھا کہ قسمت کیا گل کھلاتی ہے اور شہنشاہ کی بارگاہ سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اجلا سنگھ بہادر تھا، بہت سے معرکوں میں حصہ لے چکا تھا، کئی معرکے سر کر چکا تھا، لیکن آج دہشت کے باعث اس کا رنگ زرد ہو جا رہا تھا، اس پر بے کلی اضطراب اور وحشت کا عالم طاری تھا۔ رانا نیتو سنگھ کی کیفیت اجلا سنگھ سے مختلف تھی۔ اس کے چہرے پر نہ ہراس تھا، نہ دہشت، نہ گھبراہٹ، نہ اضطراب، نہ پریشانی، نہ وحشت، نہ سراسیمگی۔ وہ یکسر پیکر اطمینان و سکون نظر آ رہا تھا، جیسے مقدمہ اس کا نہیں کسی اور کا پیش ہے، جیسے موت و زیست کا سوال اس کے سامنے نہیں کسی اور کے سامنے درپیش ہے۔ اجلا سنگھ کی کیفیت قدرتی اور فطری تھی، لیکن رانا نیتو سنگھ کی کیفیت حیرت انگیز تھی۔ لوگوں کی نظریں اجلا سنگھ پر بھی پڑ رہی تھیں اور نیتو سنگھ پر بھی، اور ان دونوں کی اس مختلف اور متضاد کیفیت پر وہ دل ہی دل میں چیمے گوئیاں کر رہے تھے۔ شاید آپس میں بھی سوال جواب اور پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیتے، لیکن یہ بات آداب دربار کے خلاف تھی کہ کوئی شخص کسی سے کلام کر سکے۔ شہنشاہ ابھی تک برآمد نہیں ہوئے تھے، ہر شخص منتظر تھا کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم ترین مقدمے کا فیصلہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد نقیب اور چانوش نعرہ کنا نمودار ہوئے، نگاہ روبرو، ادب سے رستم دوراں، شہنشاہ جہاں، سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، محیل مملکت الوالدین، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سواری باد بہاری آتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اور زیادہ مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور ذرا دیر میں شہنشاہ معظم برآمد ہوئے اور تخت شاہی پر متمکن ہو گئے۔ خاموشی اور سناٹے کا یہ عالم تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سن لی جاتی۔ ہر شخص کے چہرے پر دہشت اور خوف کی کیفیت طاری تھی۔ وزیر دربار سے شہنشاہ نے دریافت فرمایا، سب سے پہلا مقدمہ آج کس کا ہمارے حضور میں پیش کیا جائے گا؟ وزیر دربار نے عرض کیا، سیوا جی کے داماد رانا نیتو سنگھ کا، جسے مہاراجہ جے سنگھ کے دستہ سپاہ نے گرفتار کر کے یہاں روانہ کیا ہے، اور اس وقت وہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ شہنشاہ نے ایک اچٹتی سی نظر نیتو پر ڈالی اور وزیر دربار سے سوال کیا، کیا نیتو سنگھ نے جے سنگھ کی فوج سے مقابلہ کیا تھا؟ شہنشاہ عالم نہیں۔ ذرا برہمی کے ساتھ شہنشاہ نے ارشاد فرمایا، تو کیا سیوا جی کا داماد عزیز رشتہ دار ہونا بھی ہمارے نزدیک کوئی جرم ہے؟ سلطان عالم پناہ نے کڑے تیور سے وزیر دربار کو دیکھا اور پوچھا۔ وزیر دربار نے لرزتی ہوئی آواز میں عرض کیا، نہیں سلطان عالم پناہ، پھر نیتو کو کس جرم میں ہمارے سامنے دست بستہ اور پابجولاں پیش کیا گیا ہے؟ وزیر دربار نے اپنے ہوش و حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، شہنشاہ زیجا، نیتو سنگھ کے جرائم کی فہرست بہت طولانی ہے، یہ بڑے سنگین جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا موت سے کم ہو ہی نہیں سکتی۔ شہنشاہ نے ایک اچٹتی سی نظر پھر نیتو پر ڈالی، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا اور وزیر دربار سے سوال کیا، کیا ہے نیتو کے جرائم؟ ہم سننا چاہتے ہیں۔ وزیر دربار،
اس نے حاجیوں کے ایک قافلے پر چھاپا مارا۔ کیا سیوا جی کی طرح اس نے بھی حاجیوں کے قافلے پر چھاپا مارا؟ حالیجہ اور کیا کیا اس نے؟ اس حادثے کے سلسلے میں بہت سے آدمی قتل ہوئے، بہت سے مجروح، اور اس نے مولوی روح اللہ جیسے نیک، صالح اور خوش نہاد شخص کو قتل کیا۔ مولوی روح اللہ؟ جی ہاں، فیروز پور آبلو کے مشہور عالم۔ تو یہ مولوی روح اللہ جیسے شخص کا قاتل بھی ہے؟ شہنشاہ عالم بنا، بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین جرم، ناقابل معافی جرم۔ درست فرمایا جہاں پناہ نے۔ ایک بہت بڑا جرم یہ کہ اس نے حاجیوں کے قافلے پر چھاپا مارا، انہیں قتل کیا، زخمی کیا، لوٹا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ اس نے مولوی روح اللہ جیسی معزز محترم ہستی کو قتل کیا۔ شہنشاہ دوراں اس کا ایک تیسرا جرم بھی ہے، اور وہ جرم مذکورہ دونوں جرموں سے کم از کم میرے نزدیک کہیں زیادہ سنگین اور ناقابل معافی ہے۔ اس کے تیسرے جرم کی تفصیل بیان کرو۔ اس نے مولوی روح اللہ کی لڑکی کو، جسے وہ اپنے ساتھ خانہ کعبہ اور مدینۃ الرسول کی زیارت کو لیے جا رہے تھے، کیا اسے بھی قتل کر دیا اس شخص نے؟ نہیں جہاں پناہ، اسے قتل نہیں کیا، لیکن کاش قتل کر دیا ہوتا۔ یہ کیوں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا، یہ اسے اپنی جاگیر میں لے گیا۔ اس نے کئی مہینے تک اسے اپنی حویلی میں قید رکھا اور اس پر جتنے مظالم توڑے جا سکتے تھے۔ اگر مہاراجہ جے سنگھ کا دستہ فوج نہ پہنچ جاتا اور اسے گرفتار نہ کر لیتا تو نہ جانے اس لڑکی کا کیا حشر ہوتا۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ جرم بھی حد درجہ سنگین اور قطعاً ناقابل معافی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی، ایک مشہور عالم کی نور دیدہ، لخت جگر، اس کافر کے حرم میں کئی مہینے تک مقید رہی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہوتا تو بھی صرف یہ جرم اس کی سزائے قتل کے لیے کافی تھا۔ بجائے ارشاد ہوا جہاں پناہ، لیکن اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ وہ کہاں ہے اب؟ قصر شاہی میں، شہزادی زیب النساء کی تحویل میں۔ اسے بھی حاضر دربار کیا جائے، ہم اس کا بیان لیں گے، ہم اس کی داستان سنیں گے، ہم اس کے زخم دل پر پھاہا رکھیں گے۔ شہنشاہ عالم پناہ وہ دربار میں موجود ہے۔ تخت شاہی کے بائیں جانب جو قناط ایستادہ ہے، وہیں اس کی نشست کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم پہلے مجرم کا بیان لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ بے شک یہ بہت مناسب کارروائی ہوگی جہاں پناہ۔ رانا نیتو سنگھ، غلام حاضر ہے۔ کیا تم الزامات کا اقرار کرتے ہو جو وزیر دربار نے تم پر عائد کیے ہیں؟ بعض الزامات بالکل درست ہیں، بعض بالکل غلط۔ کون سے الزامات بالکل صحیح ہیں اور کون سے بالکل غلط؟ بے شک میں نے حاجیوں کے قافلے پر غارت گری، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سلسلے میں کئی آدمی ہلاک ہوئے، بہت سے زخمی۔ مجھے اس کا بھی اقرار ہے کہ ان حاجیوں کے قافلے کو لوٹا گیا اور ان کا سارا مال میرے ہاتھ آیا۔ یہ بھی درست ہے کہ مولوی روح اللہ کے قتل میں میرا ہاتھ تھا۔ یہ بالکل صحیح الزامات ہیں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے ان کا اقرار ہے اور ان کی سزا بقول وزیر دربار کے صرف موت ہو سکتی ہے، اور میں بڑی خوشی سے اس سزا کو بھگتنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ تم ان الزامات کی تصدیق کرتے ہو؟ جی جہاں پناہ۔ اور وہ کون سے الزامات ہیں جنہیں بالکل غلط قرار دیتے ہو؟ انہوں نے مولوی روح اللہ کی صاحبزادی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تم نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی، قطعاً نہیں، بالکل نہیں، ذرہ بھر نہیں۔ پھر تم نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا؟ اس لیے کہ شاید تمہیں کلام و گفتار کی پوری اجازت ہے، جو کچھ کہنا چاہتے تھے بے دھڑک کہو، اس لیے کہ شاید پھر تم خاموش ہو گئے۔ شہنشاہ عالم، صاف اور سچی بات یہ ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگا تھا۔ میری خواہش تھی کہ انہیں اپناؤں، لیکن میری محبت رنگ ہوس سے پاک تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ جہاں جانا چاہیں میں خود انہیں پہنچا آؤں گا۔ انہوں نے آگرہ آنے کا قصد ظاہر کیا، میں نے سامان سفر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اگر جے سنگھ کے دستہ فوج نے مجھے گرفتار نہ کر لیا ہوتا تو میں بھی انہیں آگرہ لے کر آ چکا ہوتا۔ کیا عائشہ کی عزت اور ناموس؟ شہنشاہ عالم پناہ، میں اپنے جرائم کا اعتراف کر چکا ہوں، اور وہ اعتراف سزائے موت کے لیے بالکل کافی ہے۔ حکم دیجئے کہ میری گردن اڑا دی جائے، لیکن میں اپنی محبت کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ عائشہ بیگم جس طرح پاک اور صاف میرے گھر آئی تھیں، اسی طرح میرے گھر سے یہاں آئی ہیں۔ اگر وہ یہاں موجود ہیں تو اس کی تصدیق ان سے بھی اور ابھی یہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں وہ ہوگی، لیکن اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو بھی یہ جرم کچھ کم نہیں کہ تم ایک مسلمان لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے ہاں قید رکھا اور اس سے محبت کی۔ اگر وہ تمہارے جال میں آ جاتی تو تم اس کے ایمان کو غارت کر چکے ہوتے۔ یہ صحیح نہیں ہے شہنشاہ عالم پناہ۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ میری نظر میں ان کا دین اور ایمان بہت زیادہ مقدس ہے۔
यहाँ आने के बाद से हो गया होगा। आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन इस शख्स पर मसलहत शाही का इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं, जो अपने संगीन जराइम का एतराफ़ करके खुद सजाए मौत तलब कर चुका है।